अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सलमान ज़फ़र पाक यूएस मीडिया की तरफ से आपकी खिदमत में फिर हाज़िर है। जैसा कि आपको पता है, पाक यूएस मीडिया मुख्तलिफ़ किस्मों के प्रोग्राम लेके आता है, जिसमें आपको दिलचस्पी भी होती है, वो सारे प्रोग्राम आपको दिए जाते हैं। सियासी भी होते हैं, कम्युनिटी के हवाले से भी होते हैं, समाजी भी होते हैं, मज़हबी भी होते हैं। तो इसी हवाले से आज जो है 5 जुलाई का दिन जो है वो जिस दिन एक डिक्टेटर ने ज़ियाउल हक उसने जो है शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को का तख्ता उल्टा था और पूरी दुनिया में जुल्फ़िकार अली भुट्टो का लोहा माना जाता था और उनको जो है वो इक़्तिदार से हटा दिया गया था। तो इस 5 जुलाई जो है 1977 को ये वाक़या हुआ था। तो अब हर साल 5 जुलाई को पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में एक यौम सियाह के तौर पर इसको मनाया जाता है। तो इसी सिलसिले में आज बात करेंगे। हमारे साथ जावेद अख्तर चौधरी साहब हैं, जो मिनिस्ट्री पेट्रोलियम के एडवाइज़र रह चुके हैं, पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत थी उस टाइम पे, और ऑल्सो वो एडिशनल जनरल सेक्रेटरी पंजाब भी रह चुके हैं पीपल्स पार्टी के। तो बहुत जेलें काटी उन्होंने, अ, कोट लखपत जेल में भी रहे, मियांवाली जेल में भी रहे और बेशुमार जेलों में रहे हैं, और उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो अ, मशक्कत काटी है, ये कहा जा सकता है। तो आजकल वो अमेरिका के दौरे पर आए हुए हैं, तो हमें मौका मिला और उनके साथ हमने कहा कि बात करें इसके बारे में, 5 जुलाई के बारे में, डार्क डार्क डे जिसे कहा जाता है। तो उनसे अब बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर फ़खरुद्दीन चौधरी साहब भी हैं, जो इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी पंजाब रह चुके हैं पीपल्स पार्टी के। अ, उन्होंने भी बहुत जेलें काटी हैं, वो बेनज़ीर भुट्टो के बहुत करीबी साथी रहे हैं। बल्कि ये दोनों जो हैं, जावेद अख्तर चौधरी साहब और डॉक्टर फ़खरुद्दीन चौधरी साहब, दोनों बेनज़ीर भुट्टो के बहुत करीबी साथी रहे हैं। तो आज इनके साथ बात करेंगे। सबसे पहले मैं दावत दूँगा जावेद अख्तर चौधरी साहब से। अस्सलाम वालेकुम जावेद अख्तर चौधरी साहब, क्या हाल है आपका? ठीक-ठाक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब सलमान ज़फ़र साहब। आज का मौजू आपने 5 जुलाई रखा है, जिस दिन शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का तख्ता उठाया गया था। ये पहली पाकिस्तान की हिस्ट्री की जमहूरी गवर्नमेंट थी। ये पहला मुंतखब अवाम का मुंतखब करदा वज़ीर आज़म था, जिसका 5 जुलाई को तख्ता उल्टा गया। एक्चुअली ये एक बड़ी लंबी दास्तान है। इसकी साजिश उसी वक्त शुरू हो गई थी जब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपना न्यूक्लियर प्लांट का किया था, मुआहदा किया था फ्रांस के साथ, और फिर न्यूक्लियर को पाया तकमील तक पहुँचाया। तो ये उसी वक्त शुरू हुई थी साजिश। तो ख़ास तौर पे जब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब इलेक्शन मुलतवी किया ना, इलेक्शन उन्होंने अनाउंस किया, 1977 का इलेक्शन जो था, तो उस वक़्त उनके एक एडवाइज़र थे जिनका नाम था रफ़ी रज़ा। उन्होंने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को कहा कि जी आपके ख़िलाफ़ साजिश हो रही है, या तो आप इलेक्शन मुलतवी कर दें और या एटमी प्लांट जो है ना रोल बैक कर दें। तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सोचा, वो समझे कि ये मुझे मैसेज दिया जा रहा है। तो उन्होंने क्या, उन्होंने 2 मिनट सोचा। उन्होंने कहा कि ना इलेक्शन मुलतवी होंगे और ना न्यूक्लियर रोल बैक होगा। तो ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, मैं इसको पाया तकमील तक पहुँचाऊँगा। और उसके बाद जब इलेक्शन हो गए और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी 1977 के इलेक्शन में की, तो उस वक्त का जो PNA का मुख्तलिफ नौ जमातों का इत्तेहाद था, वो चूँकि एक इस साजिश का हिस्सा थे। उनमें से एक लीडर ऐसा भी था जो वो कहते थे कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को हम फांसी देंगे। तो उस वक्त उन्होंने इलेक्शन को तस्लीम नहीं किया। उन्होंने इलेक्शन जो था ना कि कंट्रोवर्शियल करार दिया कि इलेक्शन ये धांधली हुई है। तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उनको कहा, ठीक है, आपको जहाँ भी आप कहते हैं कि जहाँ धांधली हुई है, मैं वहाँ इलेक्शन दोबारा करवा देता हूँ। तो उन्होंने कहा जी मैं इलेक्शन दोबारा करवा देता हूँ। और उन्होंने उसके नतीजे में उन्होंने 33 पॉइंट अपने मुतालबे पेश किए कि जी हमारे 33 पॉइंट हैं।
جس میں سے ذوالفقار علی بھٹو نے 32 پوائنٹس ان کے مان لیے تھے. چونکہ ذوالفقار علی بھٹو ایک پاپولر لیڈر تھا, وہ ہر چیلنج قبول کرنے کے لیے تیار تھا. تو جب ان کے ساتھ معاہدہ ہو گیا, معاہدہ بالکل, تو جنرل ضیاء الحق ان کے پاس گیا. انہوں نے کہا بھٹو صاحب آپ بالکل ان کی کوئی بات نہ مانیں, میں ان کو دیکھ لوں گا, میں ان کو سیدھا کر دوں گا, یہ دیکھیں کیسے. تو ذوالفقار علی بھٹو نے کہا نہیں, یہ آپ کا کام نہیں ہے, یہ ہم سیاسی لوگوں کا کام ہمیں ہی نپٹانے دو. تو ضیاء الحق اس چکر میں تھا کہ کسی طرح سے ذوالفقار علی بھٹو ان کو یہ کہتے کہ ٹھیک ہے کرو, تاکہ وہ کوئی قتل عام کرتا سیاسی لوگوں کا, سیاسی ورکروں کا, اور پھر اس کو جواز ملتا. ذوالفقار علی بھٹو نے یہ جواز نہیں پیدا کرنے دیا. لیکن ایک لاہور میں ایک جلوس اس وقت نکلا تھا جو نیلا گنبد سے لوہاری کی طرف گیا. تو انارکلی کے بازار میں ایک معمولی سا واقعہ ہوا, ایک بندے نے وہ قومی اتحاد کا پرچم لہرایا اپنا, اور کچھ ہمارے جیلوں نے اس کا دکان کا ایک شیشہ, معمولی سا شیشہ توڑ دیا. ان کا ایک معمولی شیشہ ہی ٹوٹا, اور اسی رات کو ضیاء الحق نے آ کے اسمبلیاں توڑ دی. ذوالفقار علی بھٹو کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کو مری کے ریسٹ ہاؤس میں پہنچا دیا انہوں نے. اور ضیاء الحق نے یہ جواز یہ پیش کیا کہ اس ملک میں خانہ جنگی کا خطرہ تھا. اس نے اس واقعے کا ذکر کیا, انارکلی کے واقعے, جو میں عینی شاہد ہوں اس چیز کا. میرے سامنے ایک معمولی شیشہ ٹوٹا تھا, تو وہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی کہ یہ تو عام شیشے تو کیا پتہ نہیں کیا کیا ٹوٹ جاتے ہیں. تو یہ اس شیشے کی خاطر انہوں نے اس ملک کی جمہوریت کو لپیٹ دیا اور ایک بہانہ کیا کہ جی ملک میں خانہ جنگی ہو رہی تھی. ایسی بات کوئی نہیں تھی. ایکچولی ذوالفقار علی بھٹو کو ختم کرنا تھا انہوں نے جو کیا. معاملہ یہ تھا کہ کسی طرح کے نیوکلیئر جو ختم ہو جائے, اور ذوالفقار علی بھٹو کا وجود انہوں نے فزیکلی ختم کیا تھا. اسی لیے تو بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی سازش تھی, پاکستان کے خلاف تھی. یہ ذوالفقار علی بھٹو کا قتل ہی تھا, یہ پاکستان کی ایک عوام کا قتل تھا, پاکستان کے مزدوروں کا قتل تھا, جنہوں نے مزدوروں کو انہوں نے حقوق دیے تھے, مزدوروں کو انہوں نے آواز دی, مزدوروں کو ان کے ساتھ انہوں نے عدالتیں بنائی ان کے لیے انصاف کرنے کے لیے. یہ قتل خواتین, پاکستان کی خواتین کا تھا, یہ قتل پاکستان کے صحافیوں کا تھا, یہ فیڈریشن کا قتل تھا. تو بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کے خلاف ایک سازش تھی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آنے والی نسلیں کو ہمیں بتانا چاہیے کہ یہ کیا ہوا تھا پاکستان میں, کس طرح ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کیا گیا. تو اس کا جو ان کو شہید کیا, میں مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ججز ہیں وہ کہتے ہیں عدلیہ آزاد ہے, تو یہ چونکہ ذوالفقار علی بھٹو کا ایک جوڈیشل مرڈر کیا گیا تھا, اس کو دوبارہ وہ مقدمہ چلایا جائے اور اس کو کلیئر کیا جائے کہ یہ غلط مقدمہ تھا. اچھا, اب میں چلوں گا ڈاکٹر فخر الدین چودھری صاحب کے ساتھ, سامنے ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے اس دن کے بارے میں, ڈاک ڈے کے بارے میں, جو کہ 5 جولائی ہے. تو السلام علیکم ڈاکٹر فخر الدین چودھری صاحب, کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ تو آپ بتائیں کہ کیا اپنا جو ہے کس طریقے سے اس دن کو منایا جاتا ہے, اگر تفصیل تھوڑی سی بتا دیں ہمیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ سلمان ظفر صاحب. آج کے دن کے حوالے سے پروگرام کرنا آپ جیسی جمہوریت کی سوچ رکھنے والے اور جمہوری سوچ رکھنے والے صحافیوں کا ہی کام ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یوم سیاہ آپ نے یاد کروایا, ہمیں یاد تھا, اور آپ کے ٹی وی چینل سے ہم یہ نوجوان نسل کو بتانا فرض سمجھتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں آپ نے بھی اپنا کردار اس میں ادا کیا ہے کہ جو پاکستان کی نوجوان نسل ہے ان کو پتہ چاہیے کہ 5 جولائی کی کیا اہمیت ہے, کیوں ہم اس کو یوم سیاہ کہتے ہیں. ہم اس کو یوم سیاہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن ایک آمر اور ڈکٹیٹر نے اپنے مفادات کی خاطر ملکی مفاد کو پس پش ڈالتے ہوئے ایک جمہوری آئینی حکومت کو ختم کیا اور ایک انتہائی پاپولر لیڈر کو ختم کیا. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کا جو تحفظ تھا اس کو یقینی بنایا, پاکستان کی فوج کو الخالد ٹینک دیے, پاکستانی فوج کا مورال جو گر چکا تھا اس کو ہائی کیا, پاکستانی فوجیوں کو قید سے انڈیا کی باعزت طور پر
واپس لے آیا، یہ اس کا قصور تھا۔ اس کا قصور یہ تھا کہ اس نے کسانوں کو زبان دی، اس کا قصور یہ تھا کہ اس نے مزدوروں کو کسان دی، آواز دی۔ اور سب سے بڑا جو ذوالفقار علی بھٹو کا قصور ان سرمایہ داروں جگیرداروں کی نظر میں تھا وہ یہ تھا کہ اس نے پاکستان کے غریب عوام کو پاسپورٹ فراہم کیا۔ اس سے پہلے پاسپورٹ کی فراہمی صرف لغاری، بازاری، ٹوانے اور چند سرمایہ دار گھرانوں تک محدود تھی۔ اس لیے ان کو طے آیا کہ وہ لوگ جو ہماری فیکٹری میں مزدور کا کام کرتے ہیں وہ آج باہر چلے جائیں گے، ان کو پاسپورٹ مل جائے گا اور وہ ان کے گھر میں خوشحالی آ جائے گی۔ چنانچہ یہ تمام مرکز اکٹھے ہو گئے، اور سب سے بڑا میں یہ سمجھتا ہوں کہ سازش جو ذوالفقار علی بھٹو کے کو قتل کرنے کی اور ان کو شہید کرنے کی اور ان کی حکومت ختم کرنے کی وجہ تھی وہ یہ تھا کہ اس نے ختم نبوت کے اوپر سائن کی۔ اس نے ختم نبوت کے اوپر دستخط کر کے عاشق رسول ہونے کا ساتھ دیا۔ اس کو کہا گیا کہ جس دن اس نے سائن کیے اس بل کے اوپر جس کے ذریعے قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا، تو اس وقت ان کے دوستوں نے ان کو کہا کہ مسٹر بھٹو تم نے اپنی موت کے پروانے پر دستخط کر دیا، لیکن اس نے کہا تھا کہ عاشق رسول ہوں اور مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین جو کرے گا اس کو کافر کہنے میں اگر میری جان بھی جاتی ہے تو مجھے اس کے اوپر فخر حاصل ہو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے نوجوانوں کو یوم سیاہ ہر دفعہ یاد رکھنا چاہیے، اور اس وقت ہم یہ نہیں کہتے کہ پاکستان کی فوج اس میں صرف ایک شخص کہ جس نے یہاں پر، اب دیکھیں بات سنیں، بات یہ ہے کہ یہاں پر بے نظیر بھٹو سے یہ نیب والے پوچھتے ہیں کہ تم نے قیمتی ہار کس سے لیا؟ کس سے پوچھتے ہیں؟ سرشاہ نواز کی پوتی سے، ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی سے، اس سے نیب والے پوچھتے ہیں کہ تم یہ قیمتی ہار کہاں لیا؟ اور ضیاء الحق کا بیٹا اعجاز الحق، جس کا باپ خود کہتا تھا کہ میرا باپ یعنی کہ اعجاز الحق کا دادا جو ہے وہ امام مسجد تھا۔ اب مجھے بتائیں کہ پاکستان کے عوام آپ کے ٹی وی چینل سے یہ سن رہے ہیں، میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ ایسی کون سی جادوگری یا ایسی کون سی گیدر سنگھی تھی کہ ان کا دادا امام مسجد تھا اور آج اعجاز الحق کو 1 ارب روپیہ ماہوار کرایہ صرف پراپرٹی کا آتا ہے، وہ پراپرٹی جو پاکستان کے عوام کا خون بیچ کر، پاکستان کے عوام کا خون چوس کر لوٹا گیا۔ جہاد افغانستان میں انہوں نے جو کردار ادا کیا ضیاء الحق اینڈ کمپنی نے، اس کا خمیازہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوچھنا چاہیے نیب والوں سے بھی کہ اس ملک میں اعجاز الحق ضیاء الحق کے بیٹے کو 1 ارب روپے ماہوار کرایا آتا ہے، وہ پراپرٹی کیسے بنی؟ یا پوچھنا چاہیے اختر عبد الرحمان کے بیٹوں سے کہ تم ایک ریٹائرڈ جنرل کے بیٹے ہو اور تم پیپسی کولا کے مالک ہو پاکستان میں، کیا نیب کو یہ قانون نظر نہیں آتا؟ کیا نیب والوں کو یہ بات نظر نہیں آتی کہ ان سے بھی پوچھا جائے کہ تم ایک ریٹائرڈ جنرل کے بیٹے ہو اور تم پیپسی کولا کے مالک ہو؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت تقسیم ہو چکی ہے قوم، ایک طرف جمہوریت پسند ہے، ایک طرف غیر جمہوریت پسند قوتیں ہیں، ان دونوں کا آپس میں مقابلہ ہے، اور انشاءاللہ فتح جو ہوگی وہ جمہوریت پسند قوتوں کی ہوگی۔ اور ایک دفعہ پھر میں آپ کے ٹی وی چینل کا اور آپ کا خاص طور پر سلمان ظفر صاحب شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہر وہ موقع کے اوپر پروگرام کرتے ہیں جس سے ملک کی بہتری ہوتی ہے، جس سے جمہوریت کی فتح ہوتی ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ایک ڈیموکریٹ ہیں اور آپ صحیح طور پر ڈیموکریٹ ہونے کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جاوید اختر چودھری صاحب کا اور ڈاکٹر فخر الدین چودھری صاحب کا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بات چیت کی، اور اتنے سال ہو گئے ہیں اس چیز کو جب کہ یہ واقعہ ہوا تھا، تقریباً 45-43 سال ہو گئے ہیں اس کو، تو پھر بھی یہ آج ابھی تک لوگوں کے جو ہے وہ کے سامنے ہے، ذہن میں ہے۔ اور ذوالفقار علی بھٹو نے جب نیوکلیئر پاور پلانٹ کا کیا تھا، اس ٹائم پہ بھی انہیں تنبیہ کر دی گئی تھی کہ باہر سے مغربی ملکوں نے کہ ایسا نہ کریں۔ پھر اس کے بعد وہ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا، تو اس کے بارے میں بھی انہیں کہا گیا کہ ایسا نہ کریں، مگر انہوں نے کہا کہ میں اس کو مرنے کو تیار ہوں، مگر میں جو قادیانی ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ تو یہ ظاہر ہے ان کی سوچ تھی اور سب کی یہی سوچ ہے۔ تو آگے دیکھتے ہیں اب ان کی جو ہے وہ کس طرح سے پیپلز پارٹی آپ نے دیکھا کہ چل رہی ہے۔ پیپلز پارٹی اپ اینڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں ہر پارٹی پہ، مگر یہ کہ پھر بھی بھٹو کی پارٹی جو ہے وہ ابھی تک جیالے جو ہیں وہ چلا رہے ہیں اور بہت خوش اسلوبی کے ساتھ چلا رہے ہیں۔ تو مجھے اب اجازت دیں، اپنا بہت خیال رکھیں،
प्रोग्राम को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब भी करें। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।